अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अल अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज हम आपको फितनाए दज्जाल से मुतल्लिक बताएंगे कि दज्जाल कौन है, कहाँ है और कब बरामद होगा और इसके आने के बाद के क्या हालात व वाक़ियात होंगे। लेकिन इस बारे में मज़ीद बताने से पहले आप हमारे चैनल अल अब्बास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहे। सामीन कराम, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दज्जाल कौन है, कहाँ है और कब बरामद होगा। फितना दज्जाल का आगाज़ तो यकीनन हो चुका है। इसका सरबराह आज़म कौन होगा, इसका नुक्ता अरूज कौन सा लम्हा होगा और हम इस लम्हे से कितनी दूर हैं या हम दज्जाल के अहद में ही जी रहे हैं। ये वो 3 सवाल हैं जो हर उस जहन में गर्दिश करते हैं जो दुनिया को सिर्फ दुनिया तक और मादियत तक महदूद नहीं समझता, आखिरत पर यकीन और रूहानियत और मादियत के दरमियान होने वाली ज़बरदस्त कशमकश पर नज़र रखता है और ये भी यकीन रखता है कि रोज़े क़यामत इससे ज़रूर इस हवाले से सवाल किया जाएगा कि ईमान व मादियत के इस अजीम मार्के में इसने अपना वज़न किस पलड़े में डाला था और इस हवाले से इसका रवैया और किरदार क्या था। सामीन कराम, सबसे पहले आपको ये बता दें कि दज्जाल कौन है। इस हवाले से सबसे पहला नाम जो लिया जाता है वो सामरी जादूगर का है। बाज़ हजरात का कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल को गुमराह करके शिर्क में मुब्तला करने वाला सामरी दर हकीकत दज्जाल था। दज्जाल को आलम अशिया में तसर्रुफ का जो भरपूर इख्तियार दिया गया है, इसके तहत सोने से बनाए गए बिछड़े को मुतहर्रिक, जानदार और आवाज़ लगाने वाला बना देना कुछ भी बईद नहीं। इसकी दलील ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से इतना ज़बरदस्त जुर्म सरज़द होने के बावजूद इसे जाने दिया और जो बनी इसराइल इसके वरगलाने पर शिर्क में मुब्तला हुए थे, इनकी तौबा ये तय हुई कि इनको कत्ल किया जाए। आपने सामरी से फरमाया, बेशक तेरे लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे तू आगे पीछे ना हो सकेगा। ये इसलिए कि सामरी को अगर इस वक्त कत्ल किया जाता तो वो ना मरता। दज्जाल जो मसीह काज़िब है, उसकी मौत तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर लिखी हुई है जो मसीह सादिक हैं। जब सामरी से कहा गया कि चला जा, तेरी ये सज़ा है कि ज़िंदगी भर कहेगा मुझे ना छुओ, तो जद्दाल अल-मुसम्मी बसामरी मजरूह हालत में वहाँ से गायब हो गया और अब कहीं रोपोश है। सामीन कराम, इस हवाले से जो दूसरा नाम सामने आता है वो हीरम आबेफ का है। बाज़ अहले इल्म की राय है कि इससे हीरम आबेफ या सखर आसिफ मुराद है। ये हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में हैकल सलेमानी के 9 बड़े मामारों का सरबराह था और जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था। यहूदी मजहबी दास्तानों के मुताबिक इसको माज़अल्लाह फरिश्तों ने कायनात की तामीर के जादुई राज बता दिए थे। इससे वो राज लेने के लिए इसे कत्ल कर दिया गया। यहूद की बदकिस्मती देखिए कि अल्लाह के सच्चे पैगंबर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बत करते हैं लेकिन इनकी अताअत नहीं करते, इन पर जादू के झूठे बहतान लगाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो हीरम आबेफ को देवता तस्वुर करते हैं। इनके मुताबिक कुरान शरीफ में जो ये मज़कूर है, और हमने जिनों को इस सलेमान का ताबे फरमान बना दिया जिनमें हर किस्म के मामार और गोताखोर थे। यहूदियों के मुताबिक इन मामार में हीरम आबेफ भी था। नेज़ इस आयत कुरानी के मुताबिक जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आजमाया सलेमान को और डाल दिया इसकी कुर्सी पर एक जिस्म। यहूद का कहना है कि इससे मुराद यही हीरम आबेफ है जिसने मसख शुदा यहूदी रिवायात के मुताबिक सलेमानी अंगूठी चुराई थी और तख्ते सलेमानी पर काबिज हो गया था। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे, इनको शुबा हो गया कि सलमान अलैहिस्सलाम के रूप में आसिफ है, चुनाचा उन्होंने आसिफ का इम्तिहान लिया। साथी ने आसिफ से एक सवाल पूछा जिसका जवाब इसने तौरात की तालीमात के खिलाफ दिया। अब सब लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स सलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं
انجام کار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت بھی واپس لے لی اور آصف کو گرفتار کر لیا۔ سامعین کرام، دجال کون ہے؟ اس حوالے سے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امریکہ دجال ہے، کیونکہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور امریکہ کی بھی ایک آنکھ ہے۔ اس کی مادیت کی آنکھ کھلی جبکہ روحانیت کی آنکھ چوپٹ ہے۔ وہ مسلمانوں کو ایک آنکھ سے اور غیر مسلموں کو دوسری طرف سے دیکھتا ہے۔ اس کو اپنے فائدے کی چیز نظر آتی ہے، دوسرے کے نقصان سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ اس کی کرنسی پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجالی آنکھ، جو شیطانی تکون کے اوپر پر اسرار علامت کے بیچ میں ہے۔ اس کی سرزمین پر دجالی تہذیب جنم لے چکی ہے، پروان چڑھ رہی ہے اور مادی طاقتوں پر غیر معمولی اقتدار کی بدولت وہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے دنیا میں دجالی نظام برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ایک صدر کا بیان ریکارڈ پر ہے، مجھے خدا کی طرف سے براہ راست ہدایات ملتی ہیں۔ یہ تو دعوی نبوت کے مترادف ہے اور دجال سب سے پہلے ایک ایسا ہی دعویٰ کرے گا۔ صدر صاحب یہ بھی فرما چکے ہیں، ہم تمہیں پتھروں کے دور میں بھیج دیں گے۔ یہ فرعونی لہجہ تو دعوی خدائی کے ہم معنی ہے اور دجال بھی آخر میں یہی دعویٰ کرے گا۔ سامعین کرام، رہا سوال دجال کون ہے، تو اس کے ضمن میں چند ذیلی سوالات بھی جنم لیتے ہیں اور ان کو حل کیے بغیر دوسرے سوال کی طرف جانا قبل از وقت ہوگا۔ وہ ذیلی سوالات کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے، دجال کس چیز کی دعوت دے گا، یا دوسرے لفظوں میں اس کے فتنے کی نوعیت کیا ہوگی؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے پیروکار کون لوگ ہوں گے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کو کون سی غیر معمولی قوتیں حاصل ہوں گی اور کس بل بوتے پر حاصل ہوں گی؟ سامعین کرام، اب ہم ان تمام سوالوں کے جوابات احتیاط کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ دجال کس چیز کی دعوت دے گا؟ دجال ایک نئے مذہب کی دعوت دے گا، ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی جس میں وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا۔ اس بدبخت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ نوازا، اس سے خیر کا کام لینے کی بجائے شر کا وہ عظیم طوفان برپا کرے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ یہ مذہب فری میسنری کا خفیہ مذہب ہوگا۔ یہ ان نظریات پر مشتمل ہوگا جسے دجال کی پیش کی تنظیم فری میسن نے ایجاد کیا اور پھر آہستہ آہستہ دنیا نے قبول کر لیا۔ مثلا مغربی جمہوریت، جو فری میسنری کے برادرز اور ماسٹرز کو برسر اقتدار لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جدید نظام تعلیم، جو انسانیت کی خدمت کی بجائے شکم پرستی اور نفس پروری سکھاتا ہے۔ مغربی نظام معیشت، جو سود، جوئے، غرور و ضرر اور بے حساب منافع خوری پر مشتمل ہے۔ ٹیکس کے نظام کا کلی رواج اور زکوٰۃ و صدقات کے نظام کا انہدام، یعنی وہ نظام جس میں حکومتیں دینے کی بجائے لینے کا مزاج بنا لیتی ہیں اور اپنے ہی عوام کو لوٹتی کھسوٹتی ہیں۔ مغربی تہذیب، جو اباحیت اور اقلیت پرستی پر مشتمل ہے، یعنی وحی کی رہنمائی میں جائز و ناجائز کی تعین کی بجائے درست اور نادرست کے تعین وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام، اب ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ فتنہ دجال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ فتنہ دجال اکبر کوئی معمولی فتنہ نہیں، نہ ہی ظہور دجال کوئی معمولی ظہور ہے۔ یہ ایک ایسی آزمائش ہوگی جس کی روئے ارض پر کوئی نظیر نہیں۔ اس کے فتنے ایسے ہماگیر اور ہیبت ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح پے در پے ذہنی اور فکری، سیاسی، معاشی اور عسکری حملوں سے بے دم بنا دی جائے گی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک ایسی گھڑی ہوگی جب دوسروں کی تو بات ہی جدا ہے، خود انسان اپنے آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گا۔ مارکہ دجال اکبر دراصل مارکہ قتل عظیم ہے۔ اس تناظر میں دجال اکبر کے اس شدید فتنے سے بچنے اور اسے ناکام بنانے کے دو ہی راستے باقی رہتے ہیں۔
پہلا راستہ ہے جہاد کے لیے دل سے تیار ہو جانا، اور دوسرا راستہ ہے بے بسی کی موت کی بجائے پسندیدہ شہادت کی صورت میں تبدیل کر دینا۔ یہ ایمان والوں کی فتح عظیم اور دجال اور ابلیسی قوتوں کی واضح ناکامی ہوگی۔ رہا سوال یہ کہ دجال کو کون سی غیر معمولی قوتیں حاصل ہوں گی۔ سامعین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق کہا، اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ پھر فرمایا، وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدو سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا، ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے، ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینے میں داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ وہ مدینے کے مسافات میں کسی بنجر علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم ہی دجال ہو، جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے، نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ آدمی کہے گا، اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان احادیث کی روشنی میں دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ نمبر 2، اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ نمبر 3، اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلا بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ نمبر 4، وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ اس کے گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ نمبر 5، وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ نمبر 6، اس کی اعانت اور مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ نمبر 7، وہ زندگی اور موت پہ ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ نمبر 8، زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔